पटना की तवाइफ का कत्ल किस्त नंबर 2। मैंने तो ऐसे तबाह हल शहजादे और राजकुमार अपनी आंखों एड़ियाँ रगड़ते और अपना मातम करते देखे हैं। मैंने बेदार बख्त से कहा कि उनका कोई ऐसा देरीना या साबका गाहक हो तो मुझे उसका नाम पता बताएं। बेदार बख्त ने फ़ौरन एक मुसलमान ताजर के बेटे का नाम लिया। मेरी डायरी में ये नाम महफूज है, नाम में नहाजुद्दीन। बेदार बख्त ने बताया कि एक बड़ी ही दौलतमंद मुसलमान ताजर का बेटा है। ये कारोबार अनाज, बनास्पति घी, तेल और ऐसी ही एक दो अशिया की आड़त थी जिसे कमीशन एजेंसी कहा जाता था। कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था और आमदनी बेअंदाज थी। 4-5 साल पहले मिनहाजुद्दीन का बाप मर गया। बेटा अकलौता था, उम्र 27-28 बरस थी, अभी शादी नहीं की थी। बाप के बाद कारोबार उसके हाथ में आ गया और इतनी ज़्यादा दौलत पाकर वो ऐशो इशरत में पड़ गया। उसने कमल को देख लिया और उसकी हुस्न और जवानी का असीर हो गया। 3-3.5 बरसों में उसने बाप की दौलत कमल पर लुटा दी और फिर जायदाद भी बेच डाली और कमल ने उसका वही हाल कर दिया जो मकड़ी अपने जाले में आई हुई मक्खी का किया करती है। उसका कारोबार चलता तो रहा लेकिन वो बात न रही जो बाप के वक्तों में थी। कारोबार मकरूज़ हो चुका था। वो फिर भी कमल के पास आता रहा लेकिन कमल ने उसे घर से निकाला नहीं। उसे मुलाकात वाले कमरे में बिठा लेती थी और ख़ुद उसके साथ लग कर बैठने की बजाय अलग हट कर बैठती और उसके साथ इस तरह रस्मी सी बातें करती थी जैसे कोई मिलने वाला आया हो और ये ज़रा जल्दी चला जाए तो अच्छा है। कहाँ वो बात के शख्स आता और कमल उसके आगे बीच बीच जाती थी और कहाँ ये वक्त के कमल उसके साथ रूखी फीकी सी बातें करके माजरत करके कहती कि एक साहब के आने का टाइम हो गया है। मिनहाजुद्दीन ने कमल के पास तीसरे चौथे रोज़ाना अपना मामूल बना लिया और कमल का मामूल ये हो गया कि उसे कुछ देर बिठा कर चलता करती थी। बेदार बख्त ने मुझे बताया कि इसने और माँ ने कमल से कहा कि उसकी छुट्टी कराओ और साफ़ कह दो कि अब वो यहाँ ना आया करे। कमल ने उन्हें कहा कि अभी उसकी बहन का एक मकान है जो उसके बाप ने बहन को दिया था, मैं वो भी बकवाना चाहती हूँ, इसलिए उसे भी अभी धत्कारूँगी नहीं। मिनहाज आता रहा और कमल उसे कमरे में बिठाती रही। कमल की माँ ने और बेदार बख्त ने यह भी देखा कि मिनहाज जब कमल के कमरे से निकलता था तो उसकी आंखों में आंसू होते थे। उन लोगों ने मुझे बताया कि कमल पर फ़रिश्ता सा भी होते थे लेकिन मिनहाज तो इस लड़की के इश्क में दीवाना हो गया था। बेदार बख्त ने बताया कि उसे और ख़ास तौर पर कमल की माँ को ये शक होने लगा कि ऐसा तो नहीं कि कमल मिनहाज की मोहब्बत में दिल में पैदा कर बैठी हो। मिनहाज खूबरू जवान था और कमल भी जवानी के आलम में थी और आखिर इंसानी जज्बात रखती थी। एक रोज़ माँ ने उसे सख्ती से कहा कि ये शख्स आइंदा यहाँ ना आए। कमल खामोश होगी। कमल की माँ की बात अभी यहीं तक पहुँची थी कि हेड कांस्टेबल अंदर आया। उसने कमल की माँ की तरफ देखकर कहा कि वो कुछ देर के लिए अंदर चली जाए। उसके जाने के बाद हेड कांस्टेबल ने मुझे इतला दी कि बाहर तमाशाइयों में 3 आदमी हैं जिन्होंने उसे बताया है कि उन्होंने एक आदमी को खिड़की के रास्ते अंदर जाते देखा था। उनमें से एक ने उसे खिड़की से बाहर आते भी देखा था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि वो तीनों को अंदर ले आए। आज के ज़माने में लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते बल्कि पुलिस का किरदार ऐसा बिगड़ चुका है कि लोग पुलिस के साथ ज़रा सा भी तामुन नहीं करते। किसी वारदात का कोई सुराग किसी को मालूम हो तो वो भी पुलिस से छुपाए रखता है। सब डरते हैं कि पुलिस का कुछ पता नहीं, मुलज़िम असर रसूख वाला हुआ या उसने थानेदार के साथ मुख मुका कर रखा हो तो पुलिस मुलज़िम का साथ देगी और उसके ख़िलाफ़ शहादत या सुराग देने वाले को डरा धमका कर भगा देगी। हिंदुस्तान में भी आजकल पुलिस का रवैया यही है। हमारे वक्तों में ये बात नहीं थी। लोग पुलिस का काम आसान कर दिया करते थे। तीनों आदमी अंदर आए। 2 को मैंने कमरे से बाहर बिठा दिया और एक से पूछा कि उसने क्या देखा। उसके बाद बाकी दोनों को बारी बुलाया और उनके बयान लिए। उनके बयानात से जो सवालात पैदा हुए वो मैंने उनसे पूछे और इस तरह कार आमद शहादत मिल गई। उनसे ये मालूमात हासिल हुई कि उनमें से 2 आदमियों ने एक आदमी को खिड़की में से अंदर जाते देखा था। उसके अंदर कूद जाने के बाद उन्होंने कमल को देखा जिसने खिड़की के कवाड़ अपने हाथों बंद कर दिए थे और फिर पर्दा आगे कर दिया था। ये 2 आदमी ये मंज़र देखकर उस पर तबसरा करते हुए आगे चले गए। तीसरा आदमी उस गली में से गुज़र रहा था और वो उस खिड़की से कमोबेश 20 कदम दूर था। उसने एक आदमी को खिड़की में से बाहर को कूदते देखा। उस आदमी ने गली में दाएं बाएं देखा और एक तरफ को तेज़ तेज़ चल पड़ा। उस शख्स ने यह भी बताया कि ये शख्स उसके सामने लाया जाए तो उसे पहचान लेगा। मैंने उससे पूछा कि उसने खिड़की बंद होते देखी थी या खिड़की खुली ही रही थी। उसने जवाब दिया कि उसे मालूम था कि ये कमल का घर है। चूँकि कमल बड़ी खूबसूरत लड़की थी इसलिए उस शख्स ने इश्तियाक से खिड़की की तरफ देखा था कि कमल की शायद झलक नज़र आ जाएगी, लेकिन खिड़की में वो ना आई और खिड़की के कवाड़ खुले रहे।
یہ دیکھ کر یہ شخص اپنی راہ لگ گیا۔ یہ تعین ممکن نہیں تھا کہ جو آدمی کھڑکی میں سے اندر گیا تھا وہ کتنی دیر اندر رہا اور کتنی دیر بعد باہر آیا۔ 2 آدمی اسے اندر جاتا دیکھ کر چلے گئے تھے جہاں وہ جا رہے تھے۔ تیسرے آدمی کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ جسے باہر نکلتے دیکھ رہا ہے اسے اندر جاتے بھی کسی نے دیکھا تھا۔ میں نے تینوں سے پوچھا تھا کہ اس شخص کا حلیہ کیا تھا۔ جن 2 اشخاص نے اسے اندر جاتے دیکھا تھا وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ ان کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ انہوں نے وثوق سے بتایا کہ وہ سر سے ننگا تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا اور نیچے کھلا پاجامہ تھا جو اس وقت مقبول عام تھا۔ ایسا پاجامہ زیادہ تر مسلمان پہنا کرتے تھے۔ تیسرے آدمی نے بھی بالکل یہی لباس بتایا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کو آسمانی رنگ کہا تھا۔ میں اس گھر سے باہر نکلا، ان تینوں آدمیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ چلا گیا جہاں سے انہوں نے اس آدمی کو اندر جاتے دیکھا اور باہر آتے دیکھا تھا۔ میں ہیڈ کانسٹیبل کو کمرے میں ہی چھوڑ آیا تھا اور اسے کہا تھا کہ میں باہر سے آواز دوں گا تو وہ کھڑکی کے راستے باہر آئے۔ میرے پکارنے پر ہیڈ کانسٹیبل نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ کمرے کی پوری روشنی اس پر پڑتی تھی اور گلی کے بلب کی روشنی بھی اس پر پڑتی تھی، لیکن یہ روشنی کمزور تھی، تاہم چہرہ جانا پہچانا جا سکتا تھا اور عمر کا بھی اندازہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اس آدمی سے جس نے اس شخص کو باہر آتے دیکھا تھا پوچھا کہ اندازاً کس عمر کا تھا۔ اس نے اتنا ہی بتایا کہ وہ جوان آدمی تھا۔ میرے قریدنے پر اس نے حتمی طور پر بتایا کہ اس کی عمر 30 برس سے کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں۔ میں نے ان تینوں آدمیوں کے نام اور پتے لکھ لیے اور ان کی خوب حوصلہ افزائی کی، ان کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا اور خراج تحسین بھی پیش کر کے کہا کہ وہ کل صبح سورج طلوع ہوتے ہی تھانے پہنچ جائیں اور دل میں کسی قسم کا وہم اور خوف نہ رکھیں۔ میرا انداز ایسا دوستانہ بلکہ مشفقانہ تھا کہ انہوں نے بس شکریہ کہا کہ وہ کل علل صبح تھانے میں موجود ہوں گے۔ میں کمل کے کمرے میں چلا گیا۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ شخص کمل کی رضامندی سے کھڑکی کے راستے اندر گیا تھا۔ ان 2 آدمیوں نے بڑے واضح الفاظ میں مجھے بتایا کہ وہ شخص کھڑکی کے اندر چلا گیا تو کھڑکی کمل نے خود بند کی تھی اور پردہ بھی آگے کر دیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کیا یہی شخص قاتل تھا؟ یہاں آ کر میرا ذہن الجھ گیا۔ اگر وہ قتل کی نیت سے کمرے میں گیا تھا تو کمل کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ شخص کسی وجہ سے اس سے نالاں ہے اور انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس صورت میں کمل اسے کھڑکی میں سے نہ آنے دیتی اور وہ شخص زبردستی اندر جانے کی کوشش کرتا تو کمل وہاں سے اندر کو بھاگتی اور شور مچاتی۔ اس سے مجھے یہ شک ہوا کہ اس کے ساتھ کمل کے خفیہ مراسم ہوں گے۔ یہ شخص چلا گیا اور کھڑکی کھلی رہ گئی ہوگی اور کوئی ایسا شخص آ گیا جو کمل کو کسی وجہ سے قتل کرنا چاہتا ہوگا۔ کھڑکی کھلی دیکھ کر اور کمل کو میک اپ کرتے دیکھ کر وہ دبے پاؤں کھڑکی سے اندر گیا اور کمل کو گردن سے دبوچ کر ہلاک کر گیا۔ وہ کون تھا؟ میں نے کمل کی ماں کو کمرے میں بلایا اور اسے کہا کہ وہ اس منہاج الدین کے متعلق باقی بات سنائے۔ اس نے سنایا کہ اگلی شام دروازے پر دستک ہوئی تو کمل کی ماں دروازہ کھولنے کے لیے اس توقع پر گئی کہ یہ منہاج ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ منہاج ہی تھا۔ کمل کی ماں نے اسے کہا کہ آج کمل اسے نہیں مل سکے گی۔ منہاج نے پہلی سی بے تکلفی سے ماں سے کہا کہ وہ ذرا سی دیر کے لیے کمل کے پاس جانے دے، لیکن اس عورت نے نمایاں بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ منہاج نے منت سماجت کی تو اس عورت نے رسماً کہہ دیا کہ پھر کبھی آنا۔ منہاج مایوسی کے عالم میں چلا گیا۔ ماں نے اندر آ کر کمل کو بتایا کہ منہاج آیا تھا اور اس نے اسے یہ کچھ کہہ کر چلتا کیا ہے۔ کمل نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ اس کے بعد منہاج وہاں جاتا رہا۔ کتنی بار گیا یہ گنتی بتانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، نہ کمل کی ماں نے صحیح گنتی بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کئی بار آیا اور ہر بار ماں نے یا بیدار بخت نے اسے باہر سے ہی چلتا کیا۔ اس عورت نے بتایا کہ 4 مرتبہ وہ روڈ پر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ صرف اندر آنے دو، کمل کو دیکھوں گا اور چلا جاؤں گا۔ ماں نے آخر ایک روز اسے سختی سے کہا کہ وہ یہاں نہ آیا کرے۔ 2 مرتبہ بیدار بخت نے بھی اسے آنے سے روکا۔ اب کمل کی ماں نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ یوں لگا جیسے آسمانی بجلی بڑے زور سے چمکی ہو اور گھوپ اندھیرے میں مجھے زمین اور آسمان کا ذرہ ذرہ پتہ پتہ نظر آ گیا ہو۔ اس نے بتایا کہ آج رات میں منہاج الدین آیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے آنے کا وقت ہمیشہ یہی رہا ہے، 7:30 اور 8 بجے کے درمیان۔ قتل کی شام بھی وہ اسی وقت آیا تھا۔ اس شام بیدار بخت نے کمل کی ماں سے کہہ دیا کہ آج اسے سختی سے کہہ دو کہ یہاں پھر کبھی نہ آئے، اور وہ پھر کبھی آیا تو اسے یہاں سے مار پیٹ کر اپنے دوستوں سے پٹوا کر اور پھر اٹھا کر اس علاقے سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ دستک پر دروازہ کمل کی ماں نے کھولا اور اسے دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور یہی دھمکی دی جو اسے بیدار بخت نے بتائی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ منہاج کا رد عمل یہ تھا کہ وہ پہلے کی طرح رویا نہیں اور نہ ہی اس نے بھکاریوں کے لہجے میں بات کی اور نہ ہی منت سماجت کی، بلکہ قہر بھری نظروں سے اس عورت کو دیکھا
اور اس طرح سر اوپر نیچے آہستہ سے ہلایا جیسے اس نے اس عورت کا چیلنج قبول کر لیا ہو اور وہ انتقامی کارروائی یا جوابی حملہ کرے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کمل کی ماں گھریلو عورت نہیں تھی، وہ گناہوں میں جنی پلی اور یہ عمر گناہوں میں ہی گزار دی تھی۔ اس نے پتھروں جیسے مردوں کو موم کیا تھا اور اچھے اچھوں کو تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ چہرے سے کسی کا دل کا حال معلوم کر لینا اس کا ایک خصوصی کمال تھا جو گناہوں کی اس دنیا کی ہر عورت میں ہوتا ہے۔ مجھے زیادہ قرید نہ کرنی پڑی۔ اس عورت نے خود ہی بتا دیا کہ منہاج کا رد عمل ایسا نہیں تھا کہ وہ شکست خوردہ ہو کر اور مایوسی سے سر جھکا کر چلا گیا ہو۔ اس عورت نے فوراً ہی اندر آ کر بڑے غصے سے دروازہ کھڑاک سے بند کیا اور دونوں چٹخنیاں چڑھا دیں۔ اس وقت کمل اپنے کمرے میں تھی اور بیدار بخت غسل خانے میں جا چکا تھا۔ بیدار بخت نہا کر نکلا اور وہ کپڑے پہن رہا تھا اور کمل کے کمرے میں دیکھنے گئی کہ وہ کیا کر رہی ہے اور وہ کیا تیار ہو چکی ہے۔ دروازہ کھلا ہی تھا کہ اس نے کمل کو فرش پر پڑے دیکھا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ بیدار بخت دوڑا آیا اور باورچی خانے سے نوکر بھی آ گیا۔ بیدار بخت نے کمل کی نبض دیکھی، پھر دوسرے بازو کی نبض دیکھی اور اس نے سر جھکا لیا۔ ماں نے تڑپ کر پوچھا کہ اسے اٹھاتے کیوں نہیں؟ اس وقت بیدار بخت کی دھاڑیں نکل گئیں اور اس نے بتایا کہ یہ تو مری پڑی ہے۔ دونوں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو کھڑکی کھلی ہوئی پائی۔ میں نے کمل کی ماں سے پوچھا کہ منہاج الدین نے کپڑے کیسے پہن رکھے تھے؟ اس نے وہی کپڑے بتائے، یعنی نیلے رنگ کا کرتا اور کھلا پاجامہ۔ وہ سر سے ننگا تھا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ جو ایک یقین کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا کہ کھڑکی میں جو شخص کمل کے کمرے میں گیا تھا وہ منہاج ہی تھا، لیکن میرے اس یقین کو یہ بات متزلزل کر رہی تھی کہ دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ کمل نے اسے رضامندی سے کھڑکی میں سے اندر کو گزارا تھا اور پھر اس نے کھڑکی بند کر کے پردے آگے کر دیے تھے۔ اس سے قدرتی طور پر یہ شک ابھرتا تھا کہ کمل کی ماں کو یہ جو وہم تھا کہ کمل منہاج کی محبت میں پھنس گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ قتل کیوں ہوئی، کس طرح ہوئی، قاتل کون تھا؟ کیا یوں ہوا ہوگا کہ منہاج الدین نے مقتولہ کی ماں سے بے عزتی کروا کے کمل کو انتقامی طور پر قتل کیا؟ ایک خیال یہ بھی آیا کہ بیدار بخت نے منہاج الدین کو کمل کے ساتھ کمرے میں دیکھ لیا ہوگا اور کمل کو برا بھلا کہا ہوگا اور کمل نے بدتمیزی کی ہوگی اور اسے ڈرانے کے لیے بیدار بخت نے اس کی گردن دبائی ہوگی۔ کمل نازک اندام لڑکی تھی، ذرا سی گردن دبانے سے مر گئی ہوگی اور منہاج بھاگ گیا ہوگا۔ یہ میرے دماغ کا بڑا ہی سخت امتحان تھا۔ دماغ پر یوں زور دیا جس طرح لیموں نچوڑا جاتا ہے اور آخر میں آخری قطرہ نچوڑ لینے کے لیے پورا زور لگایا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں ہلکے نیلے رنگ کا کرتا اور کھلا پاجامہ اٹک گیا۔ پھر یہ بات کہ کمل کی ماں نے منہاج کو دھتکار دیا تھا اور منہاج کا رد عمل پر خطر تھا۔ میں نے بیدار بخت سے پوچھا کہ وہ جانتا ہے کہ منہاج کہاں رہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کی بہت بڑی حویلی تھی جو بک چکی ہے اور اب وہ ایک محلے میں کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ بیدار بخت کو صرف محلہ معلوم تھا، مکان معلوم نہیں تھا۔ یہ معلوم کرنا پولیس کے لیے کوئی دشوار مہم نہیں تھی۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ بیدار بخت اور کمل کی ماں پر بری طرح صدمے کی حالت میں ہیں اور اس حالت میں میری پوچھ گچھ پوری طرح چل نہیں رہی تو میں اگلے روز ان سے تفتیش کروں گا، لیکن ایسا انکشاف ہو گیا کہ میں نے طے کر لیا کہ آج رات سوؤں گا ہی نہیں۔ بیدار بخت کو ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ہم منہاج کے محلے کی طرف چل پڑے۔ فاصلہ کچھ زیادہ تھا لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ چلنے لگے تو بیدار بخت نے یہ کہہ کر روک لیا کہ تانگا مل جائے گا اور گلیوں کی بجائے سڑک سے چلتے ہیں، جلدی پہنچ جائیں گے۔ وہ ہمیں کھلے بازار کی طرف لے گیا۔ اس نے تانگے والے سے بات کی اور ہم سب سوار ہو گئے۔ کمل کا قتل بری طرح مشہور ہو گیا تھا۔ تانگے والے نے پہلی بات یہ پوچھی کہ کچھ پتہ چلا کہ قاتل کون ہے؟ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 12 بج چکے تھے۔ 15-20 منٹ بعد بیدار بخت نے ایک جگہ تانگا رکوایا۔ تانگے والے کو پیسے اسی نے دیے اور ہمیں اتار کر ایک گلی میں لے گیا۔ آدھی رات کا وقت، گلیاں ویران اور سنسان پڑی تھیں۔ بیدار بخت نے ایک گلی کی نکڑ پر پہنچ کر کہا کہ گلی شاید یہی ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ کسی دروازے پر دستک دو۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ گلی میں کھمبے کے بلب روشن تھے۔ دروازہ کھولنے والا غالباً ہندو تھا۔ پولیس کو دیکھ کر تو وہ ہکلانے اور تھتھیانے لگا اور میرا خیال ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اسے ہم نے صرف اس لیے زحمت دی ہے کہ ایک شخص کا گھر معلوم کرنا ہے۔ بیدار بخت نے منہاج الدین کے باپ کا نام لیا اور پھر منہاج کا نام لے کر پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ بڑا اچھا اتفاق ہوا کہ اسے اس کے گھر کا علم تھا۔ منہاج کے دروازے پر ہاتھ مارا اور 1 منٹ بعد ایک خاتون نے دروازہ کھولا۔ اس گلی میں بھی تھوڑی دور ایک بلب جل رہا تھا جس کی روشنی میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم پولیس کی وردی میں ہیں۔ ہمیں دیکھ کر وہ باہر آ گئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ منہاج کی ماں ہے۔ میں نے اسے نہ بتایا کہ اس کے بیٹے پر ایک طوائف کے قتل کا شبہ ہے
اور اسے تھانے لے جانا ہے۔ میں نے اسے مسلمان خاتون سمجھتے ہوئے پورے ادب اور احترام سے بات کی۔ میں نے کہا کہ کوئی سنگین معاملہ نہیں، منہاج کو تھانے لے جا کر کچھ پوچھنا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ منہاج گھر میں ہی ہوگا۔ ماں نے بتایا کہ وہ شام 7 بجے سے کچھ پہلے نکل گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ سمجھ کے نکلی تھی کہ منہاج آ گیا ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ منہاج ہر رات دیر سے آتا ہے یا آج ہی ایسا ہوا ہے کہ آدھی رات تک نہیں آیا؟ ماں نے آہ بھر کر کہا یہ تو اس کا معمول ہے، اور کوئی رات ایسی بھی آ جاتی ہے کہ وہ گھر آتا ہی نہیں۔ وہ شائستہ خاتون تھی، اس نے ایسی کوشش نہ کی کہ ہمیں باہر سے ہی ٹال دیتی، اس کی بجائے اس نے کہا کہ آپ اندر آ کر بیٹھیں، باہر کھڑے اچھے نہیں لگتے۔ ہم اندر چلے گئے۔ چھوٹا سا مکان تھا، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا، فرنیچر اچھی قسم کا، اور ہر چیز بتا رہی تھی کہ امیروں کا گھر ہے، لیکن یہ مکان امیروں والا نہیں تھا۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ منہاج کی ماں نے غم زدہ آواز میں کہا، منہاج اس باپ کا بیٹا ہے جسے پولیس والے ادب اور احترام سے سلام کیا کرتے تھے، مگر آج بیٹے کو پولیس ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ ماں کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے پھر اسے تسلیاں دی جو سراپا جھوٹ تھیں، لیکن ماں تو بے قصور تھی۔ میں نے اس معزز خاتون سے کہا کہ منہاج گھر میں ہے تو اسے میرے سامنے لے آئیں، ہم اسے گرفتار نہیں کریں گے۔ ماں نے کہا یہ کون سا محل ہے جس کو 20 کمرے ہوں گے، غلام گردشیں اور راہداریاں ہوں گی، اور ان بھول بھلائیوں میں کسی بندے کا سراغ ہی نہ ملے گا۔ 2 کمروں کا مکان ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اس خاتون کے ساتھ باتیں ہوئیں تو پتہ چلا کہ اس کی ایک شادی شدہ بیٹی ہے جو اسی شہر میں اپنے مکان میں رہتی ہے۔ یہ مکان اسے ماں باپ نے جہیز میں دیا تھا۔ اس خاتون کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس ماں نے کوئی ڈھینگ نہ ماری کہ وہ کبھی بہت ہی امیر ہوا کرتے تھے اور اب غریب ہو گئے ہیں۔ اس کا انداز پروقار تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اب کیا کارروائی یا اقدام کروں۔ میں اس سوچ میں الجھا ہوا ہی تھا کہ دروازے میں ایک جوان سال آدمی آن کھڑا ہوا۔ مجھے یوں دھوکا ہوا جیسے میں خواب یا تصویر دیکھ رہا ہوں۔ اس خوبرو نوجوان نے ہلکے نیلے رنگ کا کرتا اور کھلا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ وہ سر سے ننگا تھا۔ اس نے بغیر جھیپ اور جھجک کے السلام علیکم کہا اور آگے آ کر میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ خاتون نے کہا کہ یہ ہے میرا منہاج بیٹا۔ میں نے شگفتہ اور دوستانہ انداز سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ منہاج کے کرتے سے ایک خاص خوشبو اٹھ رہی تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ یہی خوشبو کمل کے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور جب میں نے اس کے بال اس کی گردن اور چہرے سے ہٹائے تھے تو بالوں سے یہی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ اس خوشبو سے میں یہ تاثر لیتا کہ کمل کا یہی قاتل ہے۔ کمل نے رضامندی سے اپنے کمرے میں کھڑکی کے راستے داخل کیا تھا، اور اس نے کمل کو اپنے ساتھ لگایا ہوگا، اسے بازوؤں میں لیا ہوگا، اور اس طرح اس کے بال منہاج کے کرتے کے ساتھ مکس کرتے رہے، اور 4 گھنٹوں بعد بھی مقتولہ کے بالوں کی خوشبو منہاج کے کرتے میں موجود تھی۔ یہ خوشبو قتل ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے منہاج سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس نے ایک مسلمان کا نام لیا اور کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں تاش کھیل رہا تھا اور یہ وقت ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے نام اور پتے بتائے اور ان میں سے بھی دریافت کروں گا۔ اس نے 4 نام لیے جن میں 2 ہندو تھے اور 2 مسلمان تھے۔ 5واں بھی مسلمان تھا اور منہاج کے بیان کے مطابق اس کے گھر تاش کھیلتے رہے تھے۔ میں نے منہاج کو ساتھ لیا اور اسے کہا کہ وہ مجھے اپنے ہر ایک دوست سے ملوائے۔ میں پوری تفصیل سے بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یوں ہوا کہ ہم چاروں گھروں تک گئے، باری باری ہر دروازے پر دستک دی، اور اس طرح منہاج کے 4 دوست مجھے مل گئے۔ ہر گھر کے سامنے یہ تماشا ہوا کہ گھر کے افراد باہر نکل آئے اور پولیس کو دیکھ کر اتنے پریشان ہوئے کہ سب کی حالت غیر ہونے لگی۔ میں نے سب کو تسلیاں دیں کہ ان کے بیٹے پر کوئی الزام نہیں۔ میں ان 4 دوستوں کو ساتھ لے کر چلا تو ان کے خاندانوں کے ایک ایک 2 آدمی بھی پیچھے پیچھے چل پڑے، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ پھر میں نے منہاج سے کہا کہ وہ ہمیں اس گھر لے چلے جہاں وہ تاش کھیل رہے تھے۔ وہ مجھے ایک گھر تک لے گئے، دستک دی اور اندر سے ایک آدمی نکلا۔ منہاج نے بتایا کہ یہ دوست اکیلا رہتا ہے اور وہ اس کے گھر آ کر تاش کھیلا کرتے ہیں۔ میں نے یہ انتظام کیا کہ خود اس آدمی کے گھر کے اندر ایک کمرے میں بیٹھ گیا اور باقی سب کو گلی میں ہیڈ کانسٹیبل کی نگرانی میں چھوڑ دیا۔ بیدار بخت ابھی تک میرے ساتھ تھا۔ مجھے اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اسے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ وہ اگلے روز تھانے آ جائے۔ میں منہاج کے جس دوست کے گھر بیٹھ گیا تھا اسی کو پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ منہاج یہاں شام کتنے بجے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ سب 7 ساڑھے 7 بجے کے درمیان اکٹھے ہوئے تھے اور پھر یہیں بیٹھے تاش کھیلتے رہے۔ یہ سب امیر زادے تھے، ان کا کوئی دین دھرم تھا ہی نہیں۔ ہندو اور مسلمانوں نے اکٹھے کھانا کھایا اور پتہ چلا کہ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں کھانا بھی مل کر کھاتے ہیں۔ یہ شخص جس کے گھر میں یہ تاش کھیلتے رہے تھے ان میں سے ایک کے باپ کا نام مینیم تھا اور وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ پھر میں نے 4 دوستوں کو باری باری بلایا اور یہی باتیں پوچھیں جو مینیم سے پوچھی تھیں۔ سب نے وہی وقت بتایا جو مینیم نے بتایا تھا۔ میں نے ہر ایک کی بات سے بات
نکالی اور الٹے سیدھے سوال کیے اور ہر ایک سے یہ بھی کہا کہ ان کی جھوٹی گواہی ثابت ہوئی تو انہیں اس کی سزا ملے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، لیکن کسی ایک نے بھی ڈر کر اپنا بیان نہ بدلا۔ میں نے ہر ایک سے الگ الگ یہ پوچھا تھا کہ اس دوران منہاج کچھ دیر کے لیے کہیں چلا گیا ہوگا۔ سب نے کہا کہ وہ 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں نکلا۔